वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत और मैं अली भाई आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का हमारा टॉपिक यकीन महकम और बात करेंगे आज हम इस टॉपिक पर और इसके साथ साथ इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत पर भी आपके लिए थोड़ी ही देर में जो है फ़ोन लाइन्स भी खोल देंगे ताकि आप भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हो सकें। बहुत खूबसूरत जो है वो गुफ्तगू फरमाई जो है वो आगाए तक़वीन है और बहुत अच्छे पॉइंट्स जो है वो रेस किए। इतनी बड़ी शख्सियत है और जब इतनी बड़ी शख्सियत होती हैं तो बाज़ दफ़ा अल्फाज जो है ना वो कम पड़ जाते हैं शख्सियत की तर्जुमानी करने के लिए या उनके ऊपर बात करने के लिए। हमने जो दो बेहतरीन ज़बरदस्त उनसर उनकी शख्सियत में नज़र आते हैं। लोग अभी तक भी जो उम्मत मुस्लिमा है अभी तक जो है वो ज़्यादातर अगर आप कहें तो भी वो दर्क नहीं कर पाई है कि बेसिकली अगर देखा जाए तो ख़ुमैनी किस चीज़ ने बनाया, वो दर्द ने बनाया। कि वो क्या दर्द था मिल्लत का उनके सीने में जो उनको ऐसी शख्सियत में जो है वो ला के सामने मुसलमानों के पेश किया पूरी दुनिया के सामने। और उनके साथ बड़ा जो है वो तासुब हुआ। पूरी सदी की सबसे बड़ी शख्सियत अगर मैं कहूँ तो वो गलत बात नहीं होगी। उनकी शख्सियत से बड़ी कोई शख्सियत उस पूरी सदी में जो है वो ज़ाहिर नहीं हुई। और उसके अंदर जो ज़बरदस्त उनसर नज़र आते हैं, एक वो पूरी मिल्लत का दर्द रखना बेपनाह और यकीन महकम। यानी अगर ये यकीन कि इस बुलंदी पर ना हो, इरफान की उस बुलंदी पर वो ना होते तो यकीनन कोई भी ऐसा काम अंजाम नहीं हो पाता। वो ज़बरदस्त यकीन किसके ऊपर, खुदा के ऊपर यकीन। और एक ज़बरदस्त शागिर्द मकतब करबला का, उन्होंने ये चीज़ें जो है वो अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली जो है वो साबित करी, प्रूफ करके दिखाई कि एक करबला का शागिर्द क्या होता है। कि जो हमें करबला से हम दर्स लेते हैं, हम सुनते तो बहुत हैं, मगर उसको प्रैक्टिकल करके दिखाना, इम्प्लीमेंट करना अपनी ज़िंदगी के ऊपर और दिखाना कि करबला की सरे मश्क क्या होती है। मतलब ख़ाली एक मसाइब सुन लेना और सैयद शुहदा के ऊपर गिरिया करना यकीनन मौजिब सवाब है और बहुत बड़े दर्जात का हामिल है, मगर उसको प्रैक्टिकल करना वो अजीम काम है कि उसको बाकायदा अपने बच्चे दे देना और उसके ऊपर फिर सब्र करना। ये कि रिवायतें तो सुनना कि ख़ाली कि जी किस तरह दीन खुदा की नुसरत की आप मोहम्मद आले मोहम्मद ने, मगर उस राह में अपने बच्चे देकर और फिर कहना कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि खुदा ने हमसे जो है वो हदिया हमारा कबूल किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये उसको प्रैक्टिकल करना, सरे मश्क करना, उसको मतलब उसको प्रैक्टिकली ज़िंदगियों में लोगों के दाखिल करना। कि आप कहते तो हैं अपने को करबला के शागिर्द बनना, पूरी चीज़ें, पूरी शख्सियत, पूरी ख़ानदान, पूरी आल औलाद तमाम खुदा के लिए जो है वो सामने ला के रख देना कि सबसे पहले जो है वो खुदा का नाम है। और जब हम ज़िक्र करेंगे तो खुदा भी हमारा जो है वो साथ बराबर से उसका जवाब देता है। और आपने देखें कि पूरी दुनिया में किस कदर उनकी शख्सियत का चर्चा है। और दुश्मनी होने के बावजूद दुश्मन भी जो है वो उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाने से नहीं मतलब रहा, उसने भी उनकी शख्सियत बात ज़रूर की। शख्सियत ऐसी थी। तो ये चीज़ जो हम देखते हैं वो यकीन महकम से ही हासिल हो सकती है। और जब यकीन महकम इंसान के अंदर इतना रासिख व कामिल होगा तो ज़ाहिरी बात उसकी शख्सियत में इरफान जो है वो पैदा होगा। और यही वजह थी कि आप देखें कि कितनी बड़ी शख्सियत मिल्लत तशय्युअ ने जो है वो आलम इस्लाम को दी। और सिर्फ़ आशूरा से, करबला से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दर्द से वो दर्द लेके जो है वो सामने आई शख्सियत। इस पर कोई शक नहीं। और जो आप कह सकते हैं कि जब तक एक बॉर्न लीडर थे वो और जो कि सुप्रीम लीडर बन गए फिर ये देखें कि उनके अंदर वो सलाहियतें यकीन बचपन से ही होंगी। देखें अल्लाह ताला ने हर किसी को इस किस्म की जो सलाहियतें हैं उनसे नहीं नवाजा होता और उनको ख़ास तौर पे चुना होगा अल्लाह ताला ने कि ये जो है इंसान को हुक्म दिया ना, हुक्म दिया। अब जो जितनी बंदगी करेगा, परहेजगारी करेगा, उतनी सलाहियतें निकल के सामने आएंगी। बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो उसने किसी को महरूम भी नहीं रखा है, मगर ये कि तुम्हें आजमाने के लिए लेकर आया है कि कौन परहेजगार है, कौन ज़्यादा मुत्तकी है, कौन ज़्यादा अहले बैत के फरमुदात पे अमल करने वाला है। सख्ती से अमल करें, ज़ाहिर बात है वो सलाहियतें फिर निकल कर आती है, उन्होंने साबित कर दिया।
کہ آل محمد کا شاگرد کیسا ہوتا ہے؟ بالکل وہ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس روایت کو جو ہے وہ برقرار رکھا، اور یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ایک شخصیت تھی جن کا تعلق جو تھا وہ ظاہر اہل تشیع سے تھا، اور وہ کس طرح انہوں نے جو اماموں کی روایت ہے اس کو جاری رکھا. شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی مصری صاحب میں محمد یوب لندن سے بول رہا ہوں. خوش آمدید کہتے ہیں جناب. جناب آپ کو اور بیٹی کو بھی ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کی میں باتیں سن رہا ہوں. آپ کے کال سنے، کیا کہنے ہیں آپ کے، اور کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی والے بات کی باتیں کرتے ہیں. کاش کہ ہر آدمی کی زبان میں آپ کی طرح یہ باتیں نکلتی رہے، تو جو اللہ تعالیٰ کے نبی کا کلمہ پڑھ کر فرارے ہو جاتے ہیں تو وہ میدان میں جناب کیا کھڑے ہوں گے. جو اللہ تعالیٰ کے نبی کو اپنی باتیں بتاتا ہے اور نبی کی بات نہیں سنتے تو ان لوگوں کا کیا اثر ہوگا. علی مصری صاحب، تو میری دعا ہے کہ ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کے نبی والے بیت کی تابعداری میں آ کر اپنے آپ کو روشن کرے، اور اپنے آپ کو کچھ بنا کر لوگوں کو دکھائے کہ ہمیں اللہ والے ہیں، اور ہمیں علی والے ہیں، اور ہمیں اہل بیت والے ہیں. بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرما دیا کہ علی علیہ السلام کو دیکھنا عبادت ہے، ان کی باتیں سننا عبادت ہے. یہ جناب ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، یہ ہر زمانے کے لیے ہے کہ شیر خدا ہر زمانے میں ہے. حضرت علی علیہ السلام اپنے زمانے میں تھے، شیر خدا ان کا لقب ہے، اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام کو دیکھنا عبادت ہے، ان کی باتیں سننا عبادت ہے. جس شہر میں حضرت علی علیہ السلام نہیں ہے وہ شہر بیکار ہے، اور جس دل میں حضرت علی علیہ السلام نہیں ہے وہ دل بھی علی مسیح صاحب بیکار ہے. تو میں امام خمینی کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم لوگوں کو بھی ایسا جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے گھر میں بھی، اور اپنے شہر میں بھی، اور اپنے ملک میں بھی انقلاب لائے، تاکہ بیوقوفوں کو پتہ چلے کہ عقل مند کیسے ہوتے ہیں. جناب اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، جناب کا شکریہ، اور آپ سب پھولوں کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ جی. اللہ حافظ. بہت خوبصورت. اور ہمیشہ سے آج ان کی ظاہری بات برسی ہے، اور اس کی ان کی شخصیت پہ جو ہے وہ گفتگو ہوتی رہے گی. جی اسی حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جس طرح سے ایک کال ان کا سامنے آیا میرے امام خمینی کا کہ محرم کو زندہ رکھیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے اس محرم اور شہادت سید الشہداء کے طفیل ہے. تو اگر دیکھیں یہ ایک جو ان کا سمجھ لیں کہ ایک ان کا ایم تھا، جو ان کا پرپس تھا زندگی کا، وہ لے کر چلے آگے، اور ثابت کیا کہ آج کے ماڈرن دور میں، یعنی کہ پچھلی 1979 میں جو جس طرح سے ترقی کی، اسلام نے جس طرح سے پھیلا، جس تیزی سے پھیلا، اور جس طرح سے ایران میں جو چینجز آئیں، وہ اسے ثابت کر رہا ہے کہ واقعی ہم جو ہے اگر ہم سید الشہداء کے راستے پر نہیں چلیں گے اور ان کے راستے پر چلیں گے تو یقیناً ہم وہ فائنلی، رکاوٹیں ہیں، الجھنیں ہیں، مشکلات ہیں، لیکن فائنلی ہم وہ اپنا جو گول ہے وہ اچیو کریں گے. دیکھیں انہوں نے پوری کوشش کی دشمنوں نے کہ یہ ثابت کرنے کی، اور اس کے اوپر انہوں نے کہ پل باندھنے کی کہ یہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور آئیڈیالوجی کا دور نہیں ہے. مگر انہوں نے پریکٹیکلی پروف کر دیا کہ آئیڈیالوجی کے ساتھ ہی ٹیکنالوجی کا مزہ ہے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. نقوی صاحب. موسیقی بھائی آپ کو بھی سلام ہو. خوش آمدید. بہت پیارا ٹاپک ہے اور بہت خوبصورت ٹاپک لیا آج آپ نے. ایک شعر پڑھوں گا، اگر غلط ہو تو مجھے وہ کریکٹ کرا دینا، کیونکہ مجھے شعر و شاعری آتی نہیں ہے. یقین محکم عمل پہم جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. مجھے پتہ نہیں ہے غلط ہے کہ صحیح میں پڑھا ہوں، یا مجھے کریکٹ کرا دیں. تو جس قوم میں اطاعت، تنظیم اور یقین ہو، وہ قومیں کبھی کسی سے مار نہیں کھاتی. تو
بالکل ایسے مار نہیں کھاتی. میرا شعر ٹھیک کرا دیں مجھے. جی وہ ہے غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر. مجھے نہیں پتا, میں معافی چاہتا ہوں, شعر و شاعری مجھے نہیں آتی. جی بالکل آپ نے اس کے متن پہ گفتگو کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. میں متن پہ کروں گا. بہرحال میں ذہن میں آ گیا فوری طور پر, تو میں نے کہہ دیا ہے. میں معافی چاہتا ہوں اس بات کی اگر شعر غلط پڑا ہے تو. جب ہمارے اندر یقین ہو, قومیں ہمیشہ تنظیم, اطاعت اور یقین پہ چلتی ہیں, اور یہ تینوں چیزیں انسان کے اندر ہوں تو میرے خیال میں وہ قوم ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے. قائد اعظم نے بھی جب پاکستان بنایا تھا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا کہ 3 چیزوں کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا, اطاعت, تنظیم اور یقین محکم. لیکن ہم نے اتحاد تو مولویوں کے ہاتھوں, برودی مولویوں کے ہاتھوں چڑھا دیا اور ہم فرقہ واریت میں تقسیم ہو گئے, اور تنظیم ہماری ایسی رہی کہ ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے پہ رہ گئے ہیں, اور ایک دوسرے کا احترام کرنا تو دور کی بات ہے, تنظیم یہ ہماری رہ گئی. اور یقین ہمارا جو ہے وہ اس طریقے سے ختم ہوا کہ اب ہمیں کسی پہ یقین رہ ہی نہیں گیا. لیکن ایک ہستی ایسی تھی کہ جس نے یہ تینوں چیزیں اکٹھی کر کے اور سامنے ایک ایسا سمبل بنا کے رکھ دیا, ماڈل, کہ جس میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں. وہ آیت اللہ خمینی رضوان اللہ تھے, جنہوں نے قوم کو اکٹھا کر کے اتحاد کر کے دکھایا. قوم میں تنظیم ایسی پیدا کی کہ امریکہ جیسے لوگوں پاور کے سامنے ڈٹ گیا. یقین ایسا تھا قوم کو دیا کہ قوم آج بھی پوری دنیا ایک پاس ہے اور ایک طرف ہے, اور ان کے قوم ایک طرف ہے, اور ان میں یقین ہے. اور یقین اس بات پہ ہے کہ جس کے ماننے والے ہیں وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے, اور وہ جب بھی اللہ کا بنائے ہوئے آتے ہیں وہ جو بات کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں. تو اسی سچی بات پہ, اللہ کے بنائے ہوئے بات پہ یقین رکھتے ہوئے آج بھی وہ اپنے مقصد سے ہٹے نہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں, اور دین کی بات کرتے ہیں اور دین پہ چلنے کی بات کرتے ہیں. جس کی مثال یوں دے لو کہ ایران نے کہا کہ میں ایٹم بم نہیں بناؤں گا, کس لیے کہ یہ انسانیت کو فنا کرنے والی چیز ہے جو میرے مذہب اجازت نہیں دیتا. تو اس یقین پہ آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تب کہ جبکہ ان کے سامنے مقابلے میں وہ پاوریں ہیں جو ایٹم بم ہاتھ میں لے کے بیٹھ کے اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتی ہیں, اور یہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے. لیکن ان کے سامنے ایران وہ کھڑا ہے, وہ تنظیم دے کے, وہ یقین محکم دے کے کھڑا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے ایٹم بم نہیں چاہیے, اس لیے یہ قوم کو تباہ کرتا ہے. اور وہ ان کے سامنے ایٹمی طاقتوں کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے اور یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں مقابلہ کروں گا تمام ایٹمی طاقتوں کا, لیکن میں اپنے موقف سے اس نہیں ہٹوں گا کہ میں دین کی راہ پہ, میں سچی راہ پہ چل رہا ہوں. اور یہ سب کچھ دیا کس نے؟ ایک ایسے لیڈر نے کہ جس کا نام آیت اللہ خمینی تھا. اور آج وہ قوم جو ایک شاہ کے دور میں عیاش قوم کہلاتی تھی, آج اس یقین کے ساتھ دین کے دائرے میں رہ کے آج اس مقام پہ کھڑی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو اپنے یقین, اتحاد اور تنظیم سے ہٹا نہیں سکی اور نہ ہٹا سکے گی. یہی سب سے بڑی بات تھی کہ قوموں میں اگر لیڈر پیدا ہو جائے تو قوم کی تقدیر بدل جاتی ہے, ذہنیت بدل جاتی ہے, قوم کا نظام بدل دیتی ہے. اگر لیڈرشپ اچھی ہو, کامیاب ہو, اور دین کو پہچاننے والی ہو, اور باعمل ہو, با کردار ہو. اور یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں ہمیں نہیں ملی. اگر مل جاتی تو ہم اسلام کا جو قلعہ تھے وہ قلعہ ہی رہتے. اور آج ہمارا حال اس لیے ہو گیا کہ ہمیں وہ تنظیم نہیں ملی, وہ یقین نہیں ملا, وہ لیڈر نہیں ملا جو ہمیں یقین دلانے والا ہو, ہماری تنظیم کرنے والا ہو اور ہمیں اتحاد میں رکھنے والا ہو. نہ وہ لیڈر ملا, نہ وہ ریپر ملے جنہوں نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا. اور آج اسلامی مملکت میں بھی دیکھ لو, میں جلدی ختم کر دیتا ہوں, آج اسلامی ممالک میں بھی دیکھ لو کہ سعودی عرب میں وہ اتحاد نہیں ہے, ان کے گھر میں پڑی ہوئی ہے, ان کا گھر ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہا ہے, ان کے شہزادے ایک دوسرے سے گریباں ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ہیں. تو یہ ایسی تنظیمیں لینے والے ایسے جو ریپر آئیں گے جو دین کو بھی خراب کریں گے, قوم کو بھی خراب کریں گے, ملکوں کو بھی خراب کریں گے, اور اپنے آپ کو تباہ کر کے اس طریقے سے جائیں گے کہ وہ ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ. بہت شکریہ, بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. جی ایک اور کال شامل کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹی, آپ کو اور صاحب دونوں کی خدمت میں میرا سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ابھی وہ ہمارے نقوی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا, انہوں نے یہ چاہا ہے کہ کوئی ان کے جو انہوں نے شعر پڑھا تھا میں اسے پڑھ دوں. تو ان کا شعر جو تھا وہ یہ تھا کہ یقین محکم عمل پہ ہم
मोहब्बत फातह आलम जहाद जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीर। ये असल शेर ये है। मैं उन्होंने में तकरीबन यही पढ़ा था, मगर क्योंकि उन्होंने ये इरशाद फरमाया था कि कोई सही कर दे, तो इसलिए मैंने ये जुर्रत की है। इसमें किसी किस्म की कोई मेरी गुस्ताखी नहीं है, जो अगर बुरा लगे तो मुझे माफ़ फरमा दें। देखिए बात यह है कि जब इंसान को खुदावंद आलम पैदा करता है और वो आंखें खोलता है तो चारों तरफ अपने देख कर कुछ चीजें और कुछ नताइज अक्स करता है। वो अपने जहन की इस्तेदाद के मुताबिक वो अक्स करता है और उस माहौल के मुताबिक जिसमें वो रहता है वो अक्स करता है कि उसका खालिक कौन है, ये जो चीजें उसके आसपास हैं ये क्यों हैं, और उसके पैदा करने का मकसद क्या है, और जिंदगी किस तरीके से गुजारनी चाहिए। ये तमाम चीजें जो हैं ये उसके जहन में आती हैं अपने माहौल को देखकर और अपनी सोसाइटी को देखकर। अगर सोसाइटी में अच्छे लोग मौजूद होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं या जिनको इदराक होता है हकीकत का, तो फिर वो आदमी जो तमाम चीज़ों पर गौर कर रहा है वो सही रास्ते पर आ जाता है और फिर उसको यकीन मोकम पैदा होता है। और जब यकीन मोकम पैदा होता है तो इसका लाजमी नतीजा अमल फहम भी होता है। अगर किसी के इंसान में सिर्फ या थोड़ा सा यकीन किया है तो फिर वो अमल फहम की तरफ माइल नहीं होता। अमल फहम की तरफ माइल जब होता है जब उसके यकीन वाकई मोहकम हो, इतना उसको पूरा यकीन हो कि जिस बात को समझ रहा है तो वो उसका खालिक है और जिसकी खिदमत करना जरूरी है, तो फिर वो उसी के लिहाज से अमल फहम भी करता है। और उसके साथ ही साथ वो अपने बनी नौ इंसान के जो उसके अपने साथी हैं उनसे भी फिर वो मोहब्बत करता है। अगर ये सब चीजें इकट्ठे हो जाएं तो फिर जो है वो खराबियों से दूर हो जाती है और नेकी की तरफ जाती है। रहा हज़रत इमाम खुमैनी अलैहिस्सलाम का वास्ता, तो मैं उनको अभी कहता हूँ, तो उन्होंने जो किरदार अदा किया है उसके मुतालिक जितनी बातें अब तक कही जा चुकी हैं उसके आगे मुद्दे से जाहिर के लिए कुछ कहना लफ्ज़ करना जो है वो बड़ी जसारत होगी और मैं इससे मोहतरज़ रहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने मॉर्निंग हिदायत में फोन किया है। जी कौन साहब, कहाँ से? जी मैं अरशद बोल रहा हूँ लंदन से। अरशद साहब लंदन से, खुशामदीद कहते हैं। जी बहुत माशाल्लाह अच्छी बातचीत हो रही है और यकीन मोहकम का बड़ा जबरदस्त टॉपिक भी है। और अभी जो पिछले कॉलर थे उन्होंने यकीन मोहकम की जो तशरीह की बेहतरीन की, लेकिन मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट एंगल अगर आप इजाजत दें तो पेश करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली हमने देखे 15 शाबान में अरीजे डाले। अरीजे डालने का जो सिस्टम है वो बहुत पुराना है हमारे यहाँ, और इसको ये इम्पोर्टेंट एक इबादत भी है जिसके जरिए हमारे अंदर ये यकीन मोहकम पैदा होगा कि ये जो कायनात का सिलसिला चल रहा है इसको हमारे साहिब अम्र चला रहे हैं। वो कि हमारे इमाम गायब हैं लेकिन उसके बावजूद भी कायनात के जो सिस्टम है, सब कायनात का जो सिलसिला है वो हमारे साहिब अम्र चला रहे हैं। तो इसलिए इस इबादत को खासतौर पे 15 शाबान को करने के लिए कहा गया और बच्चों को भी ये तरगीब दी गई है ताकि ये यकीन मोहकम हो। और जैसे अभी पिछले कॉलर ने कहा कि हमें ये पता होगा कि हमारा कोई रहबर है, हमारा कोई लीडर है, तो हम उसको आंसरेबल होंगे। तो जब हम ये मुसलसल अरीजे का काम करते रहेंगे तो हमारे दिल में ये जरूर पैदा होगा कि हमारा कोई लीडर है जो हमारे एक्स को, हमारी डीड्स को चेक कर रहा है। तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं है जिसको 15 शाबान को अरीजा, वैसे तो आप सारा साल कभी भी डाल सकते हैं अरीजा, मौला हर वक्त मौजूद होते हैं, लेकिन कम से कम अपने बच्चों को हमें एक दफा 15 शाबान को ये तरगीब दी गई है ताकि ये अकीदे के बारे में यकीन मोहकम हो जाए कि हमारे साहिब अम्र मौजूद हैं। तो आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है और जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई अरशद साहब, आप लंदन से शामिल हुए और एक अच्छे डिफरेंट एंगल पे एक बात की जो यकीन मोहकम के लिए बाकी मुदल्लिल दलील है तशय्युअ के अंदर। ज़ाहिर बात है कि आप अरीज़ा डाल रहे हैं पानी। एक और कॉलर को पहले शामिल करते हैं फिर बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे भाई एक मिनट देना मुझे, मैं नहायत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ किबला नकवी साहब का जो उन्होंने मेरी तौसीक फरमाई और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि हमारे सर पे ऐसे बुजुर्ग मौजूद हैं जो हमारी
غلطیوں کو اور ہماری اچھائیوں کو اور ہماری برائیوں کو نوٹ کرتے ہیں اور ہمیں اس کی مطلب کریکشن کرواتے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے زندگی اور تندرستی دے اور ہمارے سر پہ ان کا سایہ قائم رکھے. اور آئندہ بھی اگر میں جان بوجھ کے بھی غلطی کروں گا اس وجہ سے کہ ایسے بزرگوں سے ہمیں کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی بہانے سے میں ان سے کچھ نہ کچھ علم حاصل کرتا رہوں گا. اور میں جان بوجھ کے بھی اگر غلطی کروں گا, میں آپ سے معافی تو پہلے مانگ لیتا ہوں, لیکن میں جان بوجھ کے بھی کروں گا غلطی تو اس بنیاد پہ کروں گا کہ ایسے بزرگوں سے ہمیں کچھ علم ملے. اور ایسے بزرگوں سے علم نکالنے کے لیے ہم غلطیاں کریں گے تو یہ ہمیں بتائیں گے, ورنہ یہ ہمارے لیے بڑی بد نصیبی ہوگی کہ ہم حاصل نہ کر سکیں علم. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی احمد صاحب. جی علی بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ. کیسے ہیں احمد صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت اچھے موضوع لے کے آتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. اور اصلاح نفس بھی ہو جاتی ہے, لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. اور میں تو دیکھتا ہوں کہ جب علامہ اقبال زندہ تھے اس وقت ان پر کفر کے فتوے لگانے والے جو آج ان کا کلام مسجدوں میں پڑھ کر بڑی واہ واہ کما رہے ہیں, تو میں یہ انہوں نے یقین کے اوپر بھی ایک یقین محکم عمل پیرا یہی ہے شمشیر, وہ جو ایک بہت پیارا شعر مجھے پورا نہیں یاد, میں پہلے کہہ دوں کہ میں غلط کر کے پڑھوں تو وہ اس کلام کی قدر نہیں رہ جاتی. تو انہوں نے تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. نہیں ہے شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے, کوئی زیب گلو کر لے. سنوبر باغ میں آزاد بھی ہے, پابگل بھی ہے, انہی آزادیوں کو حاصل پامال تو کر لے. یہ پیارا کلام ہوتا تھا, ہم جب پڑھتے تھے 9ویں 10ویں میں تو ہماری پوٹری میں یہ آتا تھا. تو اصل اس کلام کو اگر سمجھا جائے, وہ جو آج ہمارے بادشاہ جو شہنشاہ کسی کی ٹوپی کا تاج بن جاتے ہیں, کبھی کسی کے گلے کا ہار بن جاتے ہیں, یہ ان لوگوں کے لیے علامہ اقبال نے یہ ساری چیزیں بتائی تھیں. اور ہم نکل دوسری لائن پر گئے ہیں. اسلام تو ہر طرح سے محبت, شفقت اور اس پر اعتماد, یقین جو ہے نا وہ ہر چیز سکھاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے, آپ ایسے موضوع لے کے آتے ہیں اور تاکہ اصلاح نفس لوگوں کو اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے اور انسان جو غلطی کر رہا تو وہ واپس آ جاتا ہے اور سیدھی لائن پہ آ جاتا ہے. اور بہت اچھے کالر آتے ہیں اور اس سے جو ہے فائدہ پہنچتا ہے عوام الناس کو. بہت بہت جزاک اللہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. خدا حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیں کتنی خوبصورت جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے مختلف پہرائی کے اوپر, اور جہاں تک جو بنیادی مقصد تھا, آج ہم ایک ایسی شخصیت کی برسی منا رہے ہیں اور اس کی شخصیت پہ گفتگو کر رہے ہیں. آج برسی ان کی گفتگو کر رہے ہیں سید روح اللہ الموسوی الامام الخمینی قدس سرہ شریف کی, کہ انہوں نے زمینہ ہموار کیا اور شروع کیا کام امام زمانہ ارواحنا الفدا کے انقلاب کے لیے. پہلا سٹیپ جو ہے وہ انہوں نے لیا اور شروع کیا اس کو. یہی وہ وجہ ہے کہ جس سے تمام جو استکباری قوتیں ہیں, استعماری قوتیں ڈر کے اس لہر سے جو اوج اپنے اس وقت کمال کے اوپر ہے پوری دنیا میں, تو مسلمانوں کو احساس دلا دیا کہ تمہارا مکتب زندہ وہ مکتب ہے, مکتب عاشوراء. جیسے آپ نے بھی اس وقت کہا کہ عاشوراء سے انہوں نے جو ہے وہ تجلی حاصل کی, انہوں نے اپنی زندگی میں اس کو بارہا کہا بھی, اور یہ تک کہا کہ ہمارے انقلاب جو ہے وہ امام حسین السلام کے انقلاب کا ایک جھلک ہے, اس کی پر ہے. مطلب ہم ان کے مکتب کے شاگرد ہیں, ہم ان سے درس لیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں اس کو پریکٹیکل جو ہے وہ اس زمانے میں دنیا کے سامنے کر کے دکھائیں کہ ہمارا مکتب زندہ مکتب ہے. تو اب جیسے کہ کالر نے کہا کہ عریضے کی بات کی, بہت خوبصورت بات کی, اور انہوں نے کہا کہ امام غائب ہیں. اگر میں کہوں ٹھیک ہے ہم غیبت پہ بات کرتے ہیں کہ امام کی غیبت ہے اور خدا کے ہی اذن سے جو ہے وہ سرکار کا ظہور ہوگا, تو اگر میں یہ کہوں تو بات غلط نہیں ہوگی کہ امام تو غیب نہیں ہے, امت غیب ہے. تو اس کی امت کی غیبت توڑنے کے لیے ہی سرکار روح اللہ الموسوی الامام الخمینی نے کوشش کی کہ امت کی غیبت ٹوٹے اور امت جمع ہو جائے اور امت اپنا فریضہ سمجھے, امت اپنی مسئولیت کا ادراک کر لے, تو خدا ان کو بھی اذن دے دے گا کہ وہ ظاہر ہو جائے.
کیونکہ سورج کے بادل سامنے آ جانے سے سورج چھپتا نہیں ہے بلکہ اس کی روشنی ان میں سے چھن چھن کر جو ہے وہ باہر آتی ہے، ورنہ دن نہ ہو رات ہی رہے، جو ہے وہ اجالے ہی نہ ہو، تو امام کبھی جو ہے وہ سر پہ سے نہیں ہٹ سکتے، امام تو ہیں، بس یہ کہ وہ ابر جو سامنے ہے اس کو ہٹانے کے لیے جو ہے وہ روح اللہ خمینی نے کوشش شروع کی، اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو لگایا ہوا پودا تھا اب وہ باقاعدہ ایک بہت بڑے تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور اسی کا خوف ہے ان تمام قوتوں کو جو یہ اس کے مقابلے میں تکفیری لشکر بنا رہے ہیں اور اسلام کا چہرہ بگاڑنے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے زندہ مکتب کو سامنے لا کے رکھ دیا جو کہ کتابوں کے اندر تھا 1000 سال سے، اس کو سامنے لے آئے پریکٹیکل، ورنہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ مولا آئیں گے تو وہ سب کام کریں گے، ہماری تو مسئولیت ہی کچھ نہیں ہے، ہم تو صرف تسبیح پڑھے جائیں گے، اس کو انہوں نے کہ سامنے ڈٹ جاؤ، تم زندہ مکتب کے ماننے والے ہو، تم دیوار بن کے کھڑے ہو جاؤ، دشمن پہ کسی پہ ظلم نہ کرنے دو۔ آپ دیکھیں جہاں جہاں بھی پوری دنیا میں جتنی تحریکیں ہیں، انقلابی تحریکیں، سب کا سلسلہ جا کے اس مکتب سے مل جاتا ہے، کیونکہ امام حسین السلام کی وہ شخصیت، وہ مطلب کیا کہنے سید الشہداء کے اور ان کے درس کے کہ نسلیں آتی چلی جائیں گی اور فیض حاصل کرتی چلی جائیں گی، اور فیض کم نہ ہوگا قیامت تک کے لیے، جو درس کربلا کے تپت صحرا میں امام حسین السلام جو ہے وہ ہمیں دے گئے۔ اور یہ خالی مطلب یہ تشیع کا وہ نہیں، افتخار ہے تشیع کو اس پہ کہ وہ اس چیز کو تبلیغ کرنے والے ہیں، مطلب تشیع کو اس کے اوپر افتخار ہے تو ظاہری بات ہے امام حسین السلام کی شخصیت تمام عالم انسانیت کے لیے، تمام عالم بشریت کے امام ہے، مگر تشیع کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اس مکتب کی نشر و اشاعت کرنے والے، اس کو تبلیغ کرنے والے ہیں، جو الحمدللہ ہم ایسی شخصیتوں کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہر صدی میں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں۔ ظاہری بات ہے اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ ہمارے پاس ایک زندہ مکتب اور امام حسین علیہ السلام کی شخصیت موجود ہے، ان سے جتنا درس نہ لیا جائے وہ کم ہے۔ جی بالکل، یہ کیا کہتے ہیں کہ جب ایک بات ان کی ایک اور کال ہے وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے علی بھائی کہ امام خمینی میں مفہوم پیش کر دیتی ہوں، ایگزیکٹ جو ورڈنگ ہے وہ مجھے نہیں آ رہی یاد، انہوں نے کہا کہ اللہ توکل اللہ پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہیں انسان جو ہیں وہ دنیا کے معاملے میں تو کہتے ہیں کہ کوشش کرو، اٹھو، جو کوشش کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن دین کے معاملے میں کہتے ہیں کہ اللہ پہ توکل کرو۔ تو یہ امام خمینی کی شخصیت ایک ایسی مثال تھی کہ انہوں نے ثابت کیا کہ صرف گھر بیٹھے رہ کر تسبیحاں کرنے سے، خالی عبادت کرنے سے اور اللہ سے صرف مدد مانگنے سے جو ہے وہ چینجز نہیں آتی، وہ آپ جو ہے انقلاب نہیں آیا کرتے، بلکہ آپ کو اٹھنا پڑتا ہے، نکلنا پڑتا ہے، زبان کھولنی پڑتی ہے، اپنی آپ کو تکلیف میں ڈالنا پڑتا ہے اور خطروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم دنیاوی کاموں کے لیے خطروں کا سامنا کرنے کو تیار ہوتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں جتنے بھی رسک لینے ہوں گے لیتے ہیں ہم، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم اس پہ کوئی بھی رسک لینے کو تیار نہیں ہوتے، کیونکہ دیکھیں اسلام دین فطرت بھی ہے، اسلام دین حرکت بھی ہے، بالکل اسلام بالکل پریکٹیکل مذہب ہے، اسلام گوشہ نشیں کہیں نہیں ہوتا، اسلام نے جبھی تو رہبانیت کا بالکل مطلب اس کے اگینسٹ گیا کہ جی پہاڑ کے کسی غار کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو پریکٹیکلی معاشرے کے اندر آنا ہوگا، لوگوں کے سامنے آنا ہوگا، ان کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہوگا۔ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سیرت دیکھ لیں، پوری زندگی دیکھ لیں، لوگوں کے ساتھ بالکل پریکٹیکلی لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ زمانہ بدلنا ہے، یہ جو ہے وہ اس کو انقلاب کہتے ہیں، شخصیتوں کے اندر انقلاب پیدا کر دینا، یہ اسلام کا کام ہے، کیونکہ اسلام دین حرکت ہے، اسلام ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کا کے اوپر عبادت، خشک اور مقدس عبادت کو اچھا نہیں سمجھتا، اسلام دین فطرت ہے، اسلام انسان کی فطرت پر ہے۔ کیا انسان گھر میں بیٹھے بیٹھے بڑا ہو جاتا ہے؟ انسان کو کوئی کام انجام نہیں دینے ہوتے؟ انسان کے لیے کیا غذا مقرر نہیں ہے؟ انسان کو اس کی ضروریات نہیں ہے اور زندگی کی ضروریات نہیں ہے؟ جس طرح کے انسان کو نمو پانے کے لیے ضروریات ہے، بالکل وہ فطرت سے ہم آنگے، اسی طرح اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین حرکت ہے۔ وہی نظریہ لے کے امام حسین السلام سے اس کا کامل درس لے کے آیت اللہ خمینی نے اس کو پریکٹیکل کر کے دکھا دیا، اور اس وقت دوست دشمن ادراک کرنے پر اس کو مطلب اس کے قائل ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں مختلف قومیں، چاہے
جی علی بھائی چلتے ہیں بریک کی طرف، اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے، آپ سے گفتگو جاری رہے گی ہماری، اور انہی دو ٹاپکس پر جو ہے ہم بات کرتے رہیں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.